अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने दोबारा टाइम दिया। हमारे दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपने बड़ा मुख्तसर इंटरव्यू किया फैसल भाई का, और कुछ को गिला भी था कि आपने जो है वो फैसल भाई से कुछ सख्त सवाल नहीं किए। तो सख्त सवालों से उनका मुराद था कि आपने फैसल भाई से अदलिया के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि फैसल भाई वो वाहिद बंदा है जिसके एक ही स्टांस रहा है शुरू से। क्योंकि जब वो नवाज लीग की बात करते हैं तो उनके मुखालफिन ये कहते हैं कि जी इफ्तिखार चौधरी के वक्त वो यही तावील पेश करते थे कि जी अब बंदा सुधर गया है, पहले पीसीओ पे हल्फ लिया था, तो अब जो है वो फैसला उनके अगेंस्ट आ गया है, तो अब वो उनको दोबारा से पीसीओ याद आ गया। मुग़ल बादशाहों की एक किताब के अंदर मैंने तहरीर किया हुआ एक बादशाह का ये वाक़या पढ़ा जब उस वक्त ये हिंदुस्तान का हिस्सा था। जब मैं इस हिस्से से गुज़रा जो पाकिस्तान कहलाता है, तो मैंने यहाँ एक अजीब चीज़ देखी कि हर अमला आवर का आवाम ने ढोल बजा के इस्तकबाल किया। तो ये पाकिस्तान में कोई एक ऐसा बुनियादी मसला है पाकिस्तानियों में कि वो हर शख्स को अमीरुल मोमिनीन बना के ले आते हैं, ढोल पीटते हुए लेके आ जाते हैं। जो भी इनको बोले कि मैं बहुत साफ गो और बेहतरीन इंसान हूँ, इसको कंधे पे सवार करा के ले आते हैं, और फिर वो इनका ऐसा बेड़ा गर्क करता है कि बाद में फिर ये लकीर पीटते रह जाते हैं, सांप निकल जाता है। तो किरदार सबके सामने है। पाकिस्तान कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इन किरदारों को समझना और देखना चाहिए। तो अंदाज़ा हो जाएगा जब एक शख्स का किरदार पिछले 15 साल अदालत में देखते रहे, उसको फिर आप कंधे पे सवार करा के लाए। उस वक्त आप उसके सबसे बड़े हिमायती थे, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनका तमाम पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, इवन के 98% पीपल्स पार्टी भी उसकी सबसे बड़ी हामी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से हमने स्टांस रखा कि ये पीसीओ पे ओथ लिया हुआ जज है और इसको इस अदालत में नहीं होना चाहिए, और पंजतन पाक के सदक़े में वो कुदरत ने खुद साबित कर दिया। मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अभी उन्होंने खिताब किया है 23 मार्च को, और उन्होंने फरमाया है कि कोई गैर आइनी काम नहीं होने देंगे, कोई जुडिशल मार्शल जो है वो नहीं है मुल्क में, ना लग सकता है, और इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब कुछ जो है वो आइन के ताबे होगा, और हर फैसला जो है वो किसी को मावराए आइन कोई काम करने नहीं देंगे। 3 सवाल हैं आपके इस एक सवाल में, तीनों का तरतीबवार जवाब दे देते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने आइन पे हल्फ लिया है और आइन से गद्दारी नहीं करेंगे। तो ये पाकिस्तानी कौम जो है, इसकी मेमोरी, मैंने आपको पिछले भी इंटरव्यू में कहा था कि ये ख़त्म हो चुकी है, और उसकी बुनियादी वजह वो पोलियो वैक्सीनेशन है जो इस सियासतदानों ने इस आवाम को जहर के नाम पर पिलाया है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये आवाम से इंतहाई गलत बयानी की है। साकिब निसार साहब वो इस वक्त वाहिद जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन्होंने इस आइन से गद्दारी की 99 में, पीसीओ पे ओथ लिया। उसके बाद फिर इस आइन से गद्दारी की 2000 में, फिर पीसीओ पे ओथ लिया। फिर तीसरी बार गद्दारी की 2005 में एलएफओ पे ओथ लिया। तो एक शख्स का माजी आपके सामने है, मुसलसल 3 बार गद्दारियां करने के बाद अगर पहली बार गलती, दूसरी बार गलती, तो तीसरी बार तो आदत होती है। तो 3 बार जो गलतियां करके और गद्दारी करके आइन से, इसको आदि मुजरिम कहा जाता है, जिसको आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा करते हैं। अगर कुरान के अंदर सूरह अल माइदा में जाएं तो खुदा ताला ने उसमें तहरीर किया है कि हर शख्स के लिए माफ़ी है, काजी के लिए माफ़ी नहीं। अगर वो गलती करेगा तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। तो बजाय जहन्नुम में भेजने के आपने लाके चीफ जस्टिस बना के बिठा दिया, और वो फिर एक बार अयादा कर रहे हैं कि जिसने भी आइन से गद्दारी नहीं की जाएगी, हमने आइन पे ओथ लिया। तो वो तो आप 3 बार पहले लेके उससे गद्दारी कर चुके, तो चौथी बार आप गद्दारी कैसे नहीं करेंगे? तो मसला शायद हमारी मेमोरी में, या फिर वो चापलूस जो इफ्तिखार चौधरी को अमीरुल मोमिनीन बताते रहे यहाँ बैठ के मुसलसल 8 साल, उसकी तहरीकों को जला देते रहे, वो अदालत में छुपी हुई चंद जरासीम जो हैं, आज भी वही जरासीम जो हैं इस मौजूदा चीफ जस्टिस की खुशामदे करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनका रोज़गार, वसीला रोज़गार ही यही है कि ऐसे लोगों की यहाँ पर आकर अच्छाइयाँ बयान करके उनको पाक पारसा साबित करें। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जिसको खुदा ने जहन्नुमी करार दिया, हमने उसको चीफ जस्टिस बना दिया। अच्छा फैसल भाई, ये क्या वजह है इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ इस तरह की मुहिम हमें देखने को नहीं मिली, जैसे इस इनके खिलाफ बाबा रहमते और इस तरह की मुहिम? क्या इसको ये, या पंजाब हुकूमत का पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ है तो इसलिए इतना? नहीं, मसला ये है कि इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ भी मूवमेंट थी, लेकिन वो मूवमेंट सिर्फ एक आदमी की थी, वो आप थे? मैं था।
2007 میں آیا میں اس کے خلاف 15 مئی 2007 سے ہم نے اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی. جب یہاں 12 مئی کو استقبال میں درجنوں لوگ مارے گئے, شہید ہوئے, اس شخص نے ان کے گھر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا تک گوارا نہیں کیا. 2-3 لاکھ کے چیک بھجوائے گئے ایسے جیسے زکوٰۃ بھیجی جاتی ہے. نہ ان ججوں نے کبھی یہ سوچا کہ ان کے لیے مرنے والوں کے اہل و عیال کا بعد میں کیا ہوگا. جو وکلا جلے یہ تو اپنے وکیلوں کو, بار اینڈ بینچ حصہ یہ خود کہتے ہیں, یہ اپنے وکیلوں کو تو آج تک اس کا انصاف دے نہیں سکے, یہ پاکستانیوں کو انصاف دینے کیا نکلے. تو وہ موومنٹ ہم نے کی. اس موومنٹ پہ افتخار چودھری نے ہم پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم لگائی. FIA اور اسلام آباد پولیس کے افسران پر مشتمل ڈپٹی ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. خود اب طاہر عالم صاحب بڑے مشہور, آپ کو پتہ ہے, اسلام آباد کے پولیس آفیسر ہیں, وہ بھی موجود تھے. اس کے اندر میں نے تمام ثبوت پرووائڈ کیے, چونکہ میں نے کیس کیا تھا 113/2005 کے تحت پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ میں. وہ انویسٹیگیشن میرے حق میں آئی, مجھے پورا رپورٹ دکھائی گئی کہ آپ کے الزامات صحیح ہیں, یہ انتہائی جھوٹے, مکار اور کرپٹ شخص جو ہیں یہ چیف جسٹس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس رپورٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف کو بچانے کے لیے کاؤنٹر کیا, اس وقت کے چیف جسٹس کو, اور سوئس کیس سے بچنے کے لیے, اور مجھ سے استعفیٰ طلب کیا, جس کا میں نے دینے سے انکار کیا اور استعفیٰ ان کے حوالے کر دیا, رپورٹ سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا. تو موومنٹ تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستانی جو ہے وہ ہم پہ مغالطات بکا کرتے تھے کہ اتنے شریف النفس آدمی کو لے آئے. تو اب ذرا وہ اپنے گریبان میں ایک بار جھانک کے دیکھ لیں گے یہ کس ٹائپ کی شریف لے کے آتی ہے یہ قوم. ڈھول بجاتے ہوئے لاتی ہے. اس میں ضمنی ایڈ کر لیں کیونکہ وہ پھر میں بھول جاؤں گا. وہ یہ ہے کہ آج تک عقل دنگ ہے کہ جب بھی آپ افتخار چودھری کے خلاف پورے 5 سال ڈیلی جب بھی آپ کو سنتے تھے نا کسی نہ کسی چینل پہ, تو یہ سوچ کے سوتے تھے کہ صبح جو ہے وہ کنٹمپٹ کا نوٹس آ جائے گا. یہ نوٹس کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کنٹمپٹ ہوتی کیا ہے. اگر دوران سماعت, عدالت کی دوران سماعت آپ اس کی خلل ڈالیں یا اس کے فیصلے سے انکار کریں تو وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے. اب ججز اگر گھر کے اندر بستر سے گر پڑے نیچے اور اس کو چوٹ لگ جائے اور میں بولوں لو چیف جسٹس کی طرف ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ کہیں گے؟ آپ ججز کے کردار کو کنٹمپٹ آف کورٹ سے نہ جوڑیں. کورٹ کا ایک اپنا ڈیکورم ہوتا ہے, ہم عدالت کے خلاف نہیں ہیں, ہم عدالت کے احترام میں ہیں, لیکن عدالت میں جو PCO جس پہ خدا نے لعنت کی ہے اس کو اگر آپ قابل احترام کہیں گے تو بالکل وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. اور ججز بھی ہیں, ہم نے تو کسی پہ بات نہیں کی, صرف PCO ججز کو ہم نے نشانہ بنایا. مطلب موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان سے آپ کو بھلے کی امید نہیں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان سے آپ کو کوئی بھلے کی آج تک امید نظر آئی ہے؟ یہ 2004 سے موجود ہیں سپریم کورٹ میں, سینکڑوں کیسز ان کی سماعت کے سامنے سے گزرے ہیں. یہ گلی کوچوں میں اسپتالوں میں گھومنے کے بجائے اگر ان کا فیصلہ کر دیں تو اس قوم پہ بڑی مہربانی ہوگی. یہ میں آپ کو چلیں اس پہ ایک بات کرتا ہوں. پاکستان نے کس دینی ابھی IMF کی اور مختلف سود کی مد کے اندر اربوں ڈالر دینے, سینکڑوں ارب روپے آپ نے قسط میں دینے ہیں. حکومت کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ ریونیو ہوا کرتا ہے, یعنی ٹیکس. ایک ریاست کی آمدنی تو ٹیکس ہی ہے نا. اب 590 ارب روپے کے ریونیو کے اوپر یہ عدالتیں اور یہ جج 20 سال سے اسٹے دے کے بیٹھے ہوئے. اچھا یہ 590 ارب روپے کس کے ہیں؟ چند میڈیا ہاؤسز مالکان, اخبار مالکان اس کے اندر سر فہرست ہیں. اچھا جی ہاں, سر فہرست ہیں, مشہور زمانہ میڈیا چینل سر فہرست ہیں جو آج کل ان کے کلابے گاتے پھرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ مالکان اپنے ٹیکس کو بچا رہے ہیں اور مسلسل ٹیکس کو بچائے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے بھی مختلف ٹیکسز کے جو مقدمات ہیں وہ موصوف کی عدالت کے اندر پینڈنگ ہیں. تو یہ کل ایک جنبش قلم سے اس ٹیکس کو ریلیز کر دیں تاکہ پاکستان آسانی سے ان قسطوں سے بہرہ مند ہو سکے, ان کو دے سکے. تو پاکستان کی ریاست کا فیلئر کا سب سے بڑا سبب ہی اگر ثاقب نثار صاحب اور ان کے ججز ہوں تو کیا اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے؟ صحیح. آپ اسپتالوں میں میڈیسن اور اسپتال چیک کرتے پھر رہے ہیں. ذرا آپ اپنے مقدمات تو دیکھ کے بتائیے کہ آپ نے کتنے یہاں پہ فیصلے کیے ہیں. کیا آپ نے سوئس کیس کا فیصلہ کیا؟ آپ نے قوم کو دھوکہ دیا. آپ نے جو خط یہاں پر لکھوایا سوئس کیس کے لیے اور جو سوئس عدالتوں کے اندر ریسیو ہوا ان دونوں میں بہت فرق ہے. آپ مہربانی کر کے ذرا وہ خط تو لائیے ذرا قوم کے سامنے کہ آپ نے کیا خط لکھوایا یہاں پر آپ کے ججز صاحبان نے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرہند دھوکہ دیا اس کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز نے عوام پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو. اسی طرح 3G 4G بکا, اس پہ میرا احتجاج اور میری رپورٹس موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آج تک متنازع ہے. $1.1 بلین, 1.1 ارب ڈالر سے وہ بکا. زوم کے علاوہ تینوں کمپنیز نے ابھی تک ایک پیسہ بھی نہیں دیا. 5 سال ہو گئے ان کو اس کے اوپر کماتے ہوئے, اور 3 کمپنیاں اس میں بیچ کے بھی چلی گئیں, 3 مختلف کمپنیاں آ گئیں. تو ذرا آپ
آپ محنت کیجئے, آپ ذرا پاکستان سے اپنی پاکستانیت اور اس کے پیار کو اجاگر کرتے ہیں آپ تقریر کے اندر, ذرا اپنی کل عدالت لگائیے اور اس کے اندر حکم جاری کیجئے کہ 1.1 ارب ڈالر ان سے وصول کیا جائے, کیونکہ یہ پاکستانیوں سے پوری رقم وصول کر رہے ہیں. نمبر 3, $800 ملین آج تک 17-18 سال ہو گئے پی ٹی سی ایل نے نہیں ادا کیا ہمارے. ہم یو اے ای سے بھیک مانگتے ہیں اور ہم نے وہاں پر پی ٹی سی ایل کی نیلامی کو اونے پونے ان کے حوالے کر دیا, تمام اس کی جائیداد سمیت. تو اس کے اوپر بھی حکم جاری کیجیے اور یہ $800 ملین وصول کیجیے, تو یہ کل ملا کے $7 ارب بنتے ہیں, جو صرف آپ کے ایک منٹ کے فیصلے سے اس ملک کے خزانے میں آ سکتے ہیں. نہ صرف کہ آپ تمام وہ قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں, اس کے سود کی ادائیگی کر سکتے ہیں, بلکہ پاکستان کے اندر جو کرنسی ڈیویلیو ہوئی ہے آپ اس کو واپس 90 اور 98 کی سطح پر لا سکتے ہیں. تو بجائے بھیک مانگنے کے آپ پاکستان کی ریاست کے لیے وہ تعمیری فیصلے کیجئے, پھر شاید ہمارے بھی خیالات بدل جائیں آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم سورہ المائدہ پڑھ کے یہی بولیں گے کہ آپ کی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم متعین کی ہوئی, آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوئے آ کے. چلیں یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں, ابھی تھوڑی سی بریک لیتے ہیں. اچھا بھائی, جوڈیشل مارشل لا کا کیا سین ہے؟ جوڈیشل مارشل لا کا تو دیکھیں نا, آپ کے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں نا آئین میں تصور ہے نہ ہوگا. حالانکہ 2000 کے اندر یہ ہائی کورٹ میں تھے, 2004 میں یہ سپریم کورٹ میں آئے. اس وقت جوڈیشل مارشل لا ہی تھا نا پاکستان میں. اگر آپ دیکھیں, انہوں نے ایک فوجی جرنیل کو 3 سال کے لیے آئین میں رد و بدل کی اجازت دے دی کہ آپ زیر کو زبر کر دیں اور زبر کو زیر کر دیں, جیسا دل چاہے آپ کر لیں, کسی 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے. تو ماضی میں اگر یہ نظر ڈالیں تو پہلے تو اس پہ قوم سے معافی مانگیں جو انہوں نے اس سوچ کو پریویل کیا, یہاں بڑھایا, پروان چڑھایا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آئین میں اب 18ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل مارشل لا کا تصور نہیں ہے. یہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی باہمی مشاورت سے یہ حکومت معرض وجود میں آتی ہے. راستہ صرف ایک ہے کہ آرٹیکل 245 ہے آپ کے پاس آئین میں, جس کو نیشنل ایمرجنسی کا نفاذ کہا جاتا ہے. آپ اس راستے پہ جائیے, اس کو انووک کریں اور اس کے ساتھ آپ فوج کو آرڈر دے سکتے ہیں. ہاں بالکل, آف کورس فوج اسی لیے تو ہوتی ہے. بلدیات کے اندر کیا آپ نے آرڈر نہیں دیا فوج کا؟ اچھا بھائی ایک بات بتائیں, یہ جو سینسس ہے جس کے اوپر, جس کو آپ متنازع کہتے ہیں, متنازع سمجھتے ہیں, اس کے اوپر سب سے زیادہ جو زور دیا ہے جن لوگوں نے, اس میں اداروں میں سے سب سے زیادہ زور عدلیہ کا رہا ان کا. اور ٹو بی آنیسٹ یہ بات بھی جینون تھی کہ اتنا عرصہ سینسر ہوا ہی نہیں ہے, وہ ہونا چاہیے تھا. ہوا 2011 اور 12 میں ہوا. اچھا, اور 2011 اور 12 کے اندر اس کی رپورٹ کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا, تو یہ کہنا غلط ہے کہ نہیں ہوا. اچھا ہوا تھا, بالکل ہوا تھا. اچھا 2012 میں 11 میں ہوا ہے, بالکل ہوا, اس کو منظر عام پہ نہیں لایا. نہیں ہے. اچھا, تو ابھی یہ جو انہوں نے پیچھے پڑھ کے کروایا ہے, اس کے اوپر کیا, اس کے ماسٹر مائنڈ ہی یہی ہے. یہ کراچی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں مردم شماری صرف ووٹ کے لیے چیخی جاتی ہے. نہیں, مردم شماری حقوق پرووائڈ کرتی ہے. جتنی پاپولیشن آتی ہے اس حساب سے بجٹ کی تقویض ہوتی ہے, اسی حساب سے صحت, اسی حساب سے تعلیم, اسی حساب سے انفراسٹرکچر آپ کے شہر کو دیا جاتا ہے. تو اگر 1 روپیہ پنجاب میں 1 روپیہ ایک آدمی پہ خرچ ہو رہا ہے, تو وہ 1 روپیہ میرے شہر میں 4 لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے, یعنی 25 پیسے حق میں آ رہے ہیں. تو میں اس حق کے لیے لڑ رہا ہوں. اچھا کراچی میں آپ 60 لاکھ افغان کی بات کرتے ہیں یا پشتون کی بات کرتے نہیں, پشتون تو ہمارے ساتھ شروع سے ہیں نا. ہاں. ہم تو افغان کی بات کرتے ہیں جو پناہ گزین تھے. دیکھیں افغان ٹرائبس بہت ہیں پاکستان. آپ انہیں نیشنلٹی دینے کے خلاف؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا, افغان ٹرائبس کے ہم خلاف نہیں. یہ تو آئے یہاں پر پشتو بولتے ہوئے, انہوں نے یہاں سکونت اختیار کی, پاکستان کے قانون کے مطابق چلنا شروع کیا اور پاکستانیت میں ڈل گئے. ان کو نشانہ نہیں بناتے, ہم ان کو نشانہ بناتے ہیں جو پناہ گزین لائے گئے 40 لاکھ آج سے 30-35 سال پہلے, جو جہادی تھے, جو جہاد عوض ڈالر کے عوض افغانستان کے اندر جہاد لڑا کرتے تھے. وہ جہاد کا مکمکا ہوا اور ان کو لا کے یہاں پہ بسا دیا گیا. وہ خود تو آئے, ساتھ میں آپ کہتے ہیں نا ضیاء الحق ہیروئن اور کلاشنکوف لے آیا, تو کوئی پیدل چل کے تھوڑی آئی تھی, انہی کے ذریعے آئی تھی. یہی منشیات اور اسلحے کا کاروبار بھی یہاں پہ کھلے عام کرتے رہے اور کرتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو ان کی نیشنلٹی ابھی بھی افغانستان کی تھی. ان کو اس مردم شماری کے اندر بہت خوبصورتی سے, اس مردم شماری کی آڑ میں پاکستانی شہریت دے دی گئی, ووٹ کا حق دے دیا گیا. یہ چیز غلط ہے. یہ چیز تو پارلیمنٹ کا کام ہے, ایک سینسس کمشنر کا تو کام نہیں ہے. آپ 9 سپتمبر یا 10 سپتمبر 2017 میں سینسس کمشنر کا آپ بیان نکال لیں, جس میں وہ واشگاف الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے افغان پناہ گزینوں کو ایز اے پاکستانی شہری گن لیا. آپ کو کس نے حق دیا گننے کا؟ تو اب آپ کے پاس تو پھر کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, اس کا ظاہر ہے قانونی شکل ہو گئی. کس لیے اسمبلی میں سینسس پاس کیا گیا,
اور سینسس کی کو ان افغان پناہ گزینوں کو جو شہریت دی گئی سینسس کی چادر اس کے اوپر ڈالی گئی, اس چادر کی آڑ میں ان کو بھی پاکستانی ڈکلیئر کر دیا گیا. تو میں یہ دھوکے کو جو پارلیمنٹ, یہ عوام کی ترجمان پارلیمنٹ, یہ جمہوریت کی روح روا پارلیمنٹ, یہ جو جمہوریت کے ادارے نے دھوکہ دیا ہے, میں اس سے عوام کو آگاہ کر رہا ہوں. میرا مقصد ووٹ مانگنا تو نہیں ہے, میں سیاست میں نہ 2013 کے الیکشن میں تھا, نہ بلدیات میں, تو نہ آئندہ ہوں گا. لیکن جو ووٹ کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے جن کے پاس جا کے ووٹ کی بھیک مانگنی ہے ان کو تو ووٹ کا حق دے دو پہلے, اس کے بعد بھیک مانگ لینا. تو اس کراچی کے اندر جو اس کراچی کا اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 40 قومی اور 84 صوبائی اسمبلی کی سیٹس بنتی ہیں جس حق کو غصب کیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکال کے پھینک دو اپنے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر دیا ہے تو کم سے کم اس حساب سے آپ ہمیں بجٹ تو دو. آپ کہتے ہو صحت کی فیسلٹی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ ایک گولی 4 لوگوں میں بٹتی ہے. آپ کہتے ہو پانی کی بندش ہے, پانی اس لیے کہ 1.5 کروڑ لوگوں کا پانی دیا جاتا ہے جس کو 3.5 کروڑ لوگ پیتے ہیں. آپ کہتے ہو بجلی کا مسئلہ ہے, 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے بجلی دی جاتی ہے, 3.5 کروڑ لوگوں کے اندر وہ بجلی کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. تو میں ان حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں یہ سیاستدان جو ہیں, میں اگر ان کے ویژن پہ چلتا ہوتا تو میں بھی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تھا. میں تو اپنے ملک کے لیے بات کر رہا ہوں, تو وہ میرا حق بنتا ہے وہ دیا جائے مجھے. اچھا مجھے یہ بھی سمجھائیں, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں بہت دنوں سے کہ 98 کا جو سینسس تھا اس میں 95 لاکھ آبادی تھی, اس کے بعد آئی ڈی پیز آئے, آئی ڈی پیز کی تعداد کم و بیش 10 لاکھ تھی, 12 لاکھ تھی. اور آئی ڈی پیز کے علاوہ 98 کے اندر یہ 50 لاکھ افغان نہیں گنے جاتے تھے. ہاں تو اس وقت 1.5 کروڑ 12 پلس 50 یہ بن گئے 62 لاکھ اور 95 لاکھ پلس 1 کروڑ 62 لاکھ تو آپ کے 98 میں ہی تھے. 1 کروڑ 52 لاکھ تو یہی بن جاتے ہیں. تو وہ جو اس وقت کے 95 لاکھ تھے ان کے ہاں کوئی آگے نسلیں نہیں, ان کو وہ کیوں نہیں بڑھے؟ ان کو فیملی پلاننگ کے پیکج کے ساتھ یہاں پہ رہائش دی گئی ہے. مطلب یہ بے وقوف سمجھتے ہیں, یہ قوم کو جاہل سمجھتے ہیں. انہوں نے کیا یہ 80 کی دہائی سمجھی ہوئی ہے, یہ 2017 اور 18 چل رہا ہے. اس کے اندر بچے کو پتا ہے کہ کیا آپ دکھایا جا رہا ہے. اس سے نفرتوں کا 18-20 سال میں شادیاں ہوئی ہیں, بیاہ بھائی میں آپ کو بتاؤں, یہ کراچی والے جو ہے لالو کھیت سے نکل کے صدر کا دورہ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. میں ان سے کہوں گا ذرا منگو پیر جاؤ, وہاں پہ 15 کلومیٹر چوڑی بیلٹس آباد ہو چکی ہیں. اور مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کے وی سی اے والا مجھے تو پرمیشن میں باؤنڈ کرتا ہے, ان کو کس پرمیشن کے تحت یہ رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ یہ کون سی زمینیں ہیں جن پہ قبضہ کرایا گیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ کے الیکٹرک وہاں پہ 300 روپے بل دیتی ہے بجلی کا اور میں 30,000 روپے دیتا ہوں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ٹیکس ریونیو تو سارا میں دے رہا ہوں, کوئی ان سے بھی تو ٹیکس لے کے دکھائے پاکستان کے اندر. یہ کیا وجہ ہے کہ میری 1 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کے اندر نیب میرے پہ کھڑے ہو جائے بات کرنے کے لیے اور میں 600 روپے گورنمنٹ کے خزانے میں بھرتا بھی دوں؟ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ 1 ارب روپے کی بلڈنگ خریدنے والے کے پاس کوئی ٹیکسیشن یا منی ٹریل کو پوچھنے نہیں آتا؟ تو یہ زیادتی نہیں ہے. یہ پاکستان کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ ان پناہ گزینوں کے لیے بنایا گیا ہے یا ان کے لیے بنایا گیا ہے جن کی نسلوں نے یہ پاکستان کو آباد کیا ہے؟ تو جب آپ پاکستان کے اندر پاکستانیت کے فروغ دینے کی اور پاکستانیت کے نعرے مارتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانک کے پہلے خود تو پاکستانی بنیے, بعد میں بات کیجئے گا. 7,000 مدارس کی آپ بات کرتے ہیں سندھ میں بنے, اور سندھ میں بنے. سندھ میں تو صوفی اکثریت ہے یا بریلوی ہیں, پیپلز پارٹی نے یہ 7,000 مدارس بنائے. اور ان مدارس میں بچے کون سے پڑھتے ہیں؟ یہ لبرلزم کی بات کرنے والی جماعت, اس سے اختلاف یہی تھا کہ بھائی ٹھیک ہے تمام مکتب فکر ہیں, گرجے بھی بناؤ, گرودوارے بھی بناؤ, صوفی مساجد بھی بناؤ, امام بارگاہ بھی تعمیر کرو. یہ ایک ہی مکتب فکر کے سارے مدرسے بنائے اور وہاں پہ تکفیریت کے کھلے عام نعرے لگتے ہیں, تکفیری جھنڈے جھانک رہے ہیں. تو میں سندھ کے وڈیروں کو کہوں گا, جو بیج تم نے بویا تھا اس کی فصل تمہارے علاقے میں آ چکی ہے. انشاءاللہ تمہیں پتہ چلے گا کہ دوسروں کی پیٹھ پہ خنجر مارنے کے بعد جب اپنے بغدہ پڑتا ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے. تم کراچی کی آواز کو صرف کراچی کی آواز کیوں بناتے ہو؟ یہ ایک شہباز قلندر کی دھرتی ہے, یہ شاہ عبداللہ غازی کی دھرتی ہے. اس کو تکفیریت سے پاک رکھنا ہے ہم نے. یہ اس کی مضبوطی ہی پاکستان کی مضبوطی ہے. کراچی کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے. معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے. تو جو داعش نے پلنا ہے, ISIS نے پلنا ہے, وہ تو چھوڑیں, وہ تو پل ہی رہی ہے ان میں. میں پولیس والوں سے کہتا ہوں, آپ نے ہمارے گھروں میں تو سیڑھیاں لگا لگا کے چھلانگیں مار کے بڑی آپ نے چھاپے مار لیے. اب اگر ہمت ہے آپ میں تو ذرا مدرسے کی بھی کنڈی کھٹکھٹا کے ذرا پوچھیے وہاں پہ جا کے کون رہتا ہے. وہاں ازبک نظر آئیں گے, تاجک نظر آئیں گے, چیچن نظر آئیں گے. فرق یہ ہے کہ ان میں اکثریت پشتو بولتی ہے, غیر ملکی ہیں. آف کورس یہ سارے افغانستان سے بھاگ کے ادھر ہی تو آئیں. افغانستان تو صاف ہو چکا ہے. درد سر تو اب آپ کے آئے اور یہ عالمی طاقتوں کا ایجنڈا ہے
इसीलिए मैं कौम को कहता हूँ कि 65 वाले अमल की तरफ जाना पड़ेगा। अभी पुरअमन तरीके से कानून की बालादस्ती के लिए कानून का एहतराम करते हुए चलें। हमने अपने शागिर्दों को 2 चीज़ें सिखाई हैं, कानून की दी हुई लिमिट से 1 इंच आगे नहीं, रियासत के दिए हुए इख्तियार से 1 इंच पीछे नहीं। अब जिसको जो करना है कर ले। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, बहुत शुक्रिया।